बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द उसी खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कंवल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिसके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। ARYQ TV पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हश्त बहिश्त, और हस्ब रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह आपके हमारे हर दिल अज़ीज़ उलमा इकराम आज भी हमारे मेहमान हैं। पहली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमाएँ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद उवैस साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह हज़रत साथ देने के लिए। और बहुत शुक्रिया सलमान भाई। बहुत कुछ बुज़ुर्गों की तो ज़बानी है, लेकिन उलमा की ज़बानी सुन के समझ जाते हैं हम लोग, इसलिए उलमा इकराम ज़ीनत हैं। दूसरी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना इकराम अल क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो नाज़रीन इकराम जिस उस पर हम बात कर रहे हैं नशिस्त के ऊपर, और वो अनीसुल अरवाह की मजलिस की एक नशिस्त है जिसमें मलफूज़ात हैं हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, और दुनियाए चिश्त के महताब आपके सच्चे पुख्ता आशिक और शागिर्द और ख़लीफ़ा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे तहरीर किया है, रकम बंद किया है, और उन्हीं के तोफ़ैल ये हम तक पहुँचे हैं। तो आज हम उसका आगाज़ कर रहे हैं। उस मजलिस में से ही कुछ ना कुछ हमने फूल चुने हैं जो अपने नाजरीन तक हमने पहुँचाने हैं, डिलीवर करने हैं। एक मरतबा नमाज से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान किया कि रात के क़याम के मुताल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जो शख्स रात को उस वक्त क़याम करता है जब खल्क़त सो रही हो, तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देता है दूसरी रात तक इस पर निगाह रखें और इसी असना में इसकी बख्शिश तलब करते रहें। अल्लामा साहब, यहाँ बुज़ुर्गों के यहाँ जो रात को इबादत करने पर बड़ा ज़ोर दिया गया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है कि सिर्फ ज़ोर नहीं दिया गया, क्योंकि आजकल तो सिर्फ ज़ोर दिया जाता है ना, पहले उसको इम्प्लीमेंट की शक्ल दी गई। लोगों ने उनको तमाम उम्र कई बरस माह साल उनके रात के जो रज जगे बतौर शबीना उन्हें नज़र आते थे, तो उसको देखते हुए फिर उनकी नसीहत पे अमल भी किया। क्या वजह है, क्यों इतना ज़ोर दिया गया, और ख़ुद भी जागते थे दूसरों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको बुज़ुर्गान दीन ने समझ लिया, अल्लाह वालों ने समझ लिया। इब्तिदाई दौर से लेकर आज तक, आज के दिन तक, आज की शब तक इस हकीकत को समझ लिया है कि अगर कुछ पाना है, मंजिल मकसूद तक पहुँचना है और कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए शब बेदारी बहुत ज़रूरी है। रात की इबादत इंसान को बहुत जल्द अल्लाह पाक का कुर्ब अता कर देती है। मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन की इबादत जो रात के मंज़र में हमें नज़र आती हैं, हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से तो किसी ने पूछा कि आपको ये विलायत मिली कैसे, ये मकाम और ये ताज मिला कैसे? तो कहते हैं कि रात का वक्त था, वालदा ने मुझसे पानी मांगा, तो मैं पानी लेकर हाजिर हुआ तो वालदा की आँख लग गई। अल्लाह। तो मैं पानी लेकर खड़ा हो गया और ज़ुबान से अपने रब की तस्बीह करता रहा। वाह। वो सारी रात तस्बीह में गुजरी और वालदा की खिदमत में गुजरी। मेरे रब ने मुझे विलायत का ताज अता फरमाया। क्या मकाम अता किया मुझे मेरे रब ने उस शब वालदा की इताअत चल रही है और रब का जिक्र चल रहा है, और वो शब बेदारी ही उन्हें उस मंजिल मकसूद तक जो है वो पहुंचा देती है। वाह वाह। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर आप कुत्तों को देखें, वो अपने मालिक की वफ़ादारी में रात गुजारते हैं, उनकी हिफाजत के लिए उनकी रातें जागते हुए गुजर जाती हैं। कहा अगर बंदे सोते रहें, रातों में अपने मौला की इबादत न करें, तो समझ लें कि कुत्ते बाजी ले गए, कुत्ते बाजी ले गए। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं। और उठ बुलिया चल यार मना ले, नीता बाजी ले गए कुत्ते। अल्लाह। और हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो बड़ा मशहूर व मारूफ कि शाही बिस्तर पे आराम कर रहे हैं और आहट सुनाई देती है, तो कहा कौन है, तो गैब से आवाज़ आती है कि अपने ऊँट तलाश कर रहा हूँ। कहा छत पे कैसे ऊँट मिलते हैं? कहा तो बिस्तर पे खुदा कैसे? बिस्तर पे खुदा कहाँ मिलता है, नरम बिस्तरों पर खुदा नहीं मिलता। तो ये जो शब बेदारी है, इसने जो है वो बुजुर्गान दीन को
ان کے مقام کی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ واہ، اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا۔ دیکھیں سلمان بھائی، ہم اگر کسی سے ملنے کا وقت طے کرتے ہیں نا تو دن میں وقت دیا جاتا ہے، کوئی ملاقات کرنی ہے تو دن میں آئیں، بالکل۔ لیکن یہ میرے رب کی بارگاہ ہے کہ ملنا ہے تو رات میں آؤ۔ اچھا، اس میں ایک فلسفہ یہ بھی نظر آتا کہ جب آپ دن میں کسی سے ملنے جاتے ہیں تو پرابیبلی یہ ایک پارٹ آف لائف ہے، کیونکہ وہ روٹین ٹائم ہوتا ہے، ورک ٹائم ہوتا ہے، اس وقت آپ کا خلوت میں ملنا زیادہ تر ممکن نہیں ہوتا، اور رات میں رب چاہتا ہے میرا رب بندہ مجھ چاہتا سے ہے میرا اکیلے بندہ خلوت میں ملے، ون آن ون، جب لوگ سو رہے ہوں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، آئے ہائے، جو اپنے آپ کو آرام گاہوں سے الگ کر لیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بندے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور جس نے جس مقصد کے لیے عبادت کی ہوتی ہے اللہ پاک اس کو اسی مقصد کے تحت نوازتا ہے، تو رات کو عبادت کرنے والے جب رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو رب انہیں وہاں خاص طور پر نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اور بزرگان یہ بھی آپ فرماتے ہیں نا کہ جو رات کا جو آخری حصہ ہے، مطلب فجر کا وقت شام داخل ہونے سے قبل، اس وقت رب تعالیٰ آسمان دنیا پر ہے تجلی فرماتا ہے۔ حدیث میں مائل بکرم ہے کوئی، آسمان دنیا پر تجلی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندے کو پکارتا ہے۔ جیسے شب برات میں ہم کہتے ہیں نا، مغرب سے لے کر فجر تک رب اپنے بندے کو پکارتا ہے، مگر یہ سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہر رات کے آخری پہر رب آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور وہ اپنے بندے کو پکارتی ہے کہ آؤ میری طرف، آؤ میری عبادت کے لیے۔ یہی وہ وجہ تھی جو جگاتی تھی غوث اعظم کو، قیام کرواتی تھی امام اعظم کو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سارے بزرگان دین نے اسی لیے اپنے رب کی بارگاہ میں شب بیداری کو پیش تو یہ مطلب یہ نعمتیں تھیں ناظرین کرام کے جن کے حصول کے لیے ہمارے اولیاء ملت جو ہیں وہ شب بیداری کیا کرتے تھے۔ رات میں رب سے جو تنہائی کا تعلق، اور وہ کیسا قائم اور مضبوط اور منصوب ہو جاتا ہے کہ انسان دنیا کی محتاجی سے، دنیا کے خوف سے اور غم سے نکل جاتا ہے۔ لیکن وہی بات جو آپ نے بابا بلے شاہ کی ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ وہ کتا، بابا بلے شاہ نے اس کو اس انداز سے پیش کیا ہے اپنی زبان میں کہ کتا اپنے مالک کے در پہ پڑا رہتا ہے، پڑاؤ ڈالے رکھتا ہے، اس کا تو مالک اسے مارے جھڑکے کچھ بھی کرے وہ اس کا در نہیں چھوڑتا۔ اور بابا بلے شاہ نے کہا کہ اگر ہم اپنے رب کو منانے میں اس کتے سے وفاداری میں بازی نہیں لے گئے تو یہ کتا ہم سے جیت گیا، اور یہ کتا ہم سے بازی لے گیا کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، مالک دیکھ کر راکھی دین دے صابر بکھے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے پاویں مارو 100 جتے، اٹھ بلے چل یار منا لے نیتا بازی لے گئے کتے۔ ناظرین کرام، اسی مجلس کو مزید ہم آگے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے اسی طرح ایک مجلس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے متعلق فرمایا، جو شخص سوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ روز حشر امانت داروں سے ہوگا اور انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا خواجہ محمد مراشی کا فرمان ہے کہ جو شخص سوتے وقت 3 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھا کرے وہ ایسا پاک ہوگا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ مزید فرمایا میں نے حدیقۃ المحدثین میں دیکھا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہیں، جو شخص سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا 1000 آدمی اس کے جنتی ہونے کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو بزرگوں کی مجلس میں، علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، درس حدیث پر خصوصاً فرمان رسالت کو پیش کیا جاتا ہے اور اعمال کی طرف رغبت دلانے کے لیے اس کی جو جزا ہے اس کو کس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں بھی نیکیوں سے محبت ہے، اس کی حلاوت تک وہ پہنچے کسی نہ کسی طرز اور طور۔ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی، اور مجھ سے قبل قبلہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ولایت کے حصول کے لیے جو اسرار اور رموز ہیں جی، ان میں سے ایک خوبصورت رمز یعنی رات کی جو بیداری، جسے شب بیداری کہا جاتا ہے، اس پر بڑے خوبصورت انداز میں مثالوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مجھے انہی کی گفتگو کے دوران ایک بڑا خوبصورت جملہ نظر آیا،
اور وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جس کی شب بیدار رہتی ہے اس کا مقدر بھی بیدار رہتا ہے. بہت خوب بھائی. اور یہ حقیقت حال ہے کہ جس نے اپنی تنہائیوں کو یعنی اپنے رات کے ان خوبصورت لمحات کو اس نے رب کے ذکر کے ساتھ بیدار رکھا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نصیب کو اور اس کے مقدر کو بھی بیدار فرماتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اور یہ اس کی ساری مثال ہمیں اولیاء کی صف میں نظر آتی ہے. خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے کہ اس قدر شب بیداری ہے کہ جس رب کے لیے شب بیداری ہے وہی رب فرما رہا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. آپ نے جیسا کہ سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا جو تذکرہ اولیاء کی مجالس میں ہمیں کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے اور اولیاء کرام علیہم السلام جس انداز میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اپنے سننے والوں تک سامعین تک اپنے ماننے والوں تک اپنے سے محبت کرنے والوں تک جس رغبت کے ساتھ پیش فرماتے ہیں اس کا بہت سارے اسباب ہیں. سب سے بنیادی سبب ہمیں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فرمان جب پیش کیا جاتا ہے تو اس امید کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور اس یقین کے ساتھ اور اس کامل تیقن کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو حضور کی زبان مبارک سے جاری ہوا اگر اس میں حضور نے کسی عمل کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے تو صرف وہ ترغیب نہیں ہے بلکہ اس ترغیب کے پیچھے حضور علیہ السلام کا عمل مسلسل بھی موجود ہے. اور یہی وہ سبب ہے کہ یہ اولیاء کرام جب نصیحت کرتے ہیں تو اس میں حضور علیہ السلام کے فرمان کو مقدم رکھتے ہیں کہ حضور جس شے کا پیغام دیتے ہیں یا درس دیتے ہیں اس پر پہلے خود عمل فرمائیں. خود عمل. اور آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا عمل مسلسل. عمل مسلسل جاری و ساری رہتا ہے اور حضور علیہ السلام پھر اس کی ترغیب بھی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس میں ایک اور بھی خوبصورت گوشہ ہمیں اس انداز میں نظر آتا ہے. کائنات میں سب سے کامل ہستی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات. بے شک. نصیحت کرتے ہوئے حضور کے فرمان کو مقدم رکھنا ان کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اور دنیا جہاں کے کسی بھی قول میں کوئی نقص یا کمی ہو سکتی ہے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو عمل ارشاد فرمائیں گے اس کے کرنے پر بھلائی کے سوا کچھ اور نہیں نصیب. اسی وجہ سے جب یہ اس مجلس کی ہم بات کر رہے ہیں تو جن وظائف کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور آپ نے ان میں احادیث مبارکہ کا بھی ذکر کیا, سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا, سورہ کافرون, سورہ اخلاص کی بات کی گئی اور اس میں یہ اس مجلس میں آخرت کی جو سرخروئی ہے اس پر زیادہ زور دیا گیا. یعنی امانت داروں میں اٹھایا جائے گا, اس کے لیے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے, اس کے گناہوں کی بخشش اور معافی کا انتظام کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے جنت میں جانے کا تذکرہ کیا لگنا پڑے گا اسے. جی ہاں, یہ جو سارے جو فرامین ہیں یہ آخرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. علامہ صاحب میں مزید اس پہ بات کرنا چاہوں گا اور اس کو انشاءاللہ ان ڈیٹیل کنٹینیو کرتے ہیں. ایک وقفہ ہمارے بھی حائل ہوا چاہتا ہے, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات. دیکھتے رہیے پروگرام ہشت بہشت. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہشت بہشت. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ملفوظات اولیاء ملت پر مشتمل ایک مشہور زمانہ کتاب ہے جس میں سے اقتباسات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. علماء کرام کی زبانی اس کے جو زاویے ہیں, اس کی جو بھی منطق ہیں, جو پرسپیکٹیوز ہیں ان باتوں کے, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وضاحت کے ساتھ. اس وقت ہم خواجہ عثمان ہاروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ملفوظات ہیں ان میں سے کچھ ہم نے پھول چنے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. چنے تو بیسیکلی خواجہ معین الدین چشتی نے تھے اور ہم تک پہنچائے ہیں. اب ہم آپ تک یعنی کیو ٹی وی پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے. علامہ اکرام القادری صاحب ارشاد فرما رہے تھے اس حوالے سے کہ دیکھیں جو ہے ان کے ذریعے انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو آخرت کا سامان جمع کرنے کے لیے, آخرت کے لیے اثاثہ اکٹھا کرنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہوگا کہ رات کی عبادت کی طرف آئے بندہ. جی سلمان بھائی, اسی حوالے سے بات چل رہی تھی اور اولیاء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو جو مقدم رکھتے ہیں اس پر چند باتیں عرض کر رہا تھا. تو جیسا کہ سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کی, سورہ کافرون کی, سورہ فاتحہ کی, اور یہ جتنے فضائل ذکر ہوئے ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ جو اسے اپنے معمول میں رکھے گا اسے آخرت میں یہ اجر ملے گا. جیسا امانت داروں کے ساتھ, گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے ساتھ, انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں دخول, جو ساری احادیث آپ نے ذکر کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احادیث مبارکہ میں انہی آیات اور انہی صورتوں کے بارے میں حضور کے ایسے فرامین بھی ملتے ہیں کہ جن کا تعلق دنیا کے معاملات کے ساتھ ہے. وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک خوبصورت پیغام پہنچے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں، مسند ابو یعلا کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ وہ تھوڑے سے مالی اعتبار سے کمزور تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نصیحت کا جو ایک انداز ہے وہ بھی دیکھیے کہ جس کی جو ضرورت ہے حضور اس کے مطابق اس سے کلام فرمائے۔ حضور ان سے دریافت کر رہے ہیں کہ کیا تم ایسا چاہتے ہو کہ تم کاروبار اور تجارت کی غرض کے ساتھ، قافلے کے ساتھ چلو تو تمہارا مال سب سے زیادہ ہو جائے؟ تو انہوں نے بڑی رغبت کے ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے، میں تجارت کی غرض سے جاؤں تو مجھے بہت برکت ملے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں قرآن کی آخری 5 صورتیں نہیں آتی؟ تو حضور نے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کون سی؟ تو حضور نے فرمایا سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کاروبار پر، تجارت پر جاتے ہوئے ان کی تلاوت کر لیا کرو، جن کے ساتھ تم جا رہے ہو سب سے زیادہ مال تمہیں کا ہوگا۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی پھر اس عمل پر اپنے آپ کو جو ہے نا قائم رکھا، اس کا نتیجہ اور ثمر مجھے یہ ملا کہ مجھ سے زیادہ لوگ مال لے کر جاتے تھے، مگر جب واپس پلٹتے تھے تو سب سے زیادہ نفع میں لے کر آتا تھا۔ تو فرماتے تھے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کمال تو زبان مصطفیٰ کا ہے کہ انہوں نے جو وظیفہ مجھے دیا میں نے اس پر عمل کیا، اللہ رب العزت نے میرے مال میں برکت عطا فرمائی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، حضور کے اسوہ سے، حضور کے عمل سے، حضور کے قول سے، حضور کے کردار اور حضور کے فعل سے اور حضور کی نصیحت سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اس ساری سیرت مبارکہ کا یہ خوبصورت نور جب اولیاء کرام کی مجالس سے جو ہے ان اولیاء کے ماننے والوں کو پہنچتا ہے، پھر ولی کامل ہو اور اپنی مبارک زبان سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو ادا کرے، تو بتائیے اس میں کس قدر تاثیر ہوگی، کس قدر جاذبیت ہوگی، اور اس کا اثر سننے والوں پر کس قدر ہوگا، اور پھر وہ کس قدر رغبت کے ساتھ اس عمل پر قائم ہونے کے لیے جستجو اور کوشش کریں گے۔ یہی تو مقصود اولیاء کی مجالس کا ہوا کرتا ہے کہ جب وہ کسی بات کی نصیحت کریں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا میری بات مان لے، تو وہ اثر جب زبان میں ہوتا ہے اور اثر اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا ہے جو زبان مصطفیٰ ہے، تو پھر وہ دلوں پر اثر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ علامہ صاحب بہت عمدہ گفتگو۔ ہم بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں، ایک لاسٹ کویسچن ہے اس میں دونوں کو شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے۔ ملفوظات حضرت خواجہ عثمان ہارونی آج ہماری رفیق ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی مہربانی ہے کہ جن کے قلم سے ہم تک پہنچی یہ تحریر۔ بریک کے بعد ملتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یار بھائی کیو ٹی وی پر پروگرام حشت بہشت۔ بڑی مشہور ہے زمانہ ایک کتاب ہے اولیاء ملت کی، جن میں خاص طور پہ صوفیاء چشت ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی مجالس نظر آتے ہیں۔ تخیلات میں جب ہم اس مجلس میں سے کوئی گوشہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صوفیاء کرام کے جن کی ظاہر نام کی ہی مالائیں ہم جپتے ہیں، تو ان کے وہ تمام مناظر ہماری تخیلات میں آ جاتے ہیں، فینٹیسیز میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم جو ہے ظاہر ہے ایک عمل کی طرف، ایک یہ جو آج کے ہم لوگ گناہگار بڑے غافل لوگ ہیں، تو ذرا طبیعت میں للچاؤ آتا ہے کہ ہمیں اس طرف آنا چاہیے کہ اللہ نے یہ مقام ان کو عطا کیا، اس مقام کا صدقہ کوئی نہ کوئی ذرہ ہمیں بھی مل جائے۔ بہرحال بریک سے قبل بڑی خوبصورت گفتگو جاری تھی، اور اب لاسٹ سیگمنٹ ہے، اس میں ہمارا لاسٹ کویسچن، لیکن اس سے قبل میں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں سے کچھ گوشہ جو خواجہ معین الدین چشتی نے ہمیں اور آپ کو تحفے میں پیش کیا ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کر کے رب تک پہنچنے میں جو ہے وہ آسان ہو جائے، کوئی مشقت نہ رہے بیچ میں۔ تو ایک مجلس میں مسجد سے متعلق گفتگو کے دوران آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جو شخص مسجد میں جاتے ہوئے کہتا ہے من الشیطان الرجیم، تو شیطان کہتا ہے تو نے یہ کلمہ کہہ کر یا پڑھ کر میری کمر توڑ ڈالی۔ جو مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے اپنا دایاں پاؤں اندر رکھے، اس کے گناہ اول تا آخر جھڑ جاتے ہیں۔ جب مسجد سے نکلے اور بایاں پاؤں باہر رکھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی حفاظت کرتے رہو اور اس کی کل حاجتیں پوری کرو، اور جنت میں اس کے لیے رہنے کی اعلیٰ جگہ بناؤ۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، بزرگوں کی مجلس اور بزرگوں کی باتیں، آداب مسجد بھی، شیطان سے نفرت بھی، گناہوں کی مغفرت بھی اور حاجت روائی بھی، سب کچھ ایک ہی آپ کہہ لیں فرمان میں اور ایک ہی واعظ میں، ایک نشست کے چھوٹے سے حصے میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ سلمان بھائی بڑی خوبصورت بات، اور اس میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مسجد کی بھی بات ہو رہی ہے، شیطان سے نفرت کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ لوگوں کی حاجت روائی کا بھی معاملہ ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جہاں جہاں ہمیں اللہ رب العزت کی رضامندی کا کوئی عمل نظر آتا ہے تو اس کے مقابلے میں
ہمیں شیطان رسوا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. بالکل صحیح. اور مسجد کے بارے میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے گویا وہ رب ذوالجلال سے محبت کرتا ہے. سبحان. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد وہ مقام ہے جہاں رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. اور رب کے علاوہ مسجد انسان جاتا ہی نہیں نا. جی. جاتا ہی اور رب کی طرف. مسجد میں جانے کی نیت ہی یہ ہوا کرتی ہے کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں ہم نے اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونا، جہاں ہم نے رب کی رحمتوں میں غوطہ زنی کرنی. جیسے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کو حضور خواجہ خواجگاں ذکر فرما رہے ہیں کہ مسجد کی جانب کوئی چلا ہے تو اب اسے شیطان نے روکنا ہے. ظاہر ہے وہ آنے نہیں دے گا. اس کی روک سے بچنے کے لیے خود فرمان ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ دے من الشیطان الرجیم، کہ وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے شیطان مردود سے. شیطان کو اس کی اوقات بتا دے کہ تیری یہ اوقات ہے، تیری میں اپنے اوقات رب کے یہ لیے ہے کہ میں تیری پناہ، تیرے جو شر ہے اس کے لیے بھی میں اپنے رب کی ہی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. میرا رب تیرے شر سے مجھے بچا کر اپنے پاک گھر میں پہنچا دے. اور پھر جب وہ اللہ رب العزت کی پناہ کو لیے ہوئے بندہ مومن جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا خوبصورت فرمان ہے. اور وہ دعا جو ہر مسجد کے جو ہے گویا یوں سمجھے کہ دروازے پر لکھی ہوتی ہے جلی حروف کے ساتھ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے میرے رب میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. اللہ اکبر. اور یہ دروازے تو اسی وقت کھل گئے تھے کہ جب وہ گھر سے نکلا ہے، اور اب وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے. رب مہربان تو پہلے ہی ہو چکا ہے، بالکل صحیح. اس نے رحمتوں اور عنایتوں کی بارشیں تو پہلے سے شروع کر دی ہیں، توفیق دے دی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر قدم پر نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتی ہیں جب وہ گھر سے نکلتا ہے. سبحان. اب جب بندہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے باری تعالیٰ دروازے کھول دے، تو پھر رب ذوالجلال کی رحمت کا سایہ جب اس پر آتا ہے تو فرمایا کہ وہ جتنی دیر مسجد میں رہتا ہے اللہ رب العزت ہر لمحے کے بدلے اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ دیکھیے وہی بات جو پہلے بھی چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہی کا سہارا واعظ اور نصیحت کے لیے اولیاء لیا کرتے ہیں. یہاں جو بات کی کہ جس نے دایاں پاؤں پہلے رکھا نکلتے ہوئے بایاں پاؤں، یہ حضور کی سنت مبارکہ. جی بے شک. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو مسجد کے ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اپنا دایاں پاؤں مبارک مسجد میں رکھتے اور جب نکلتے ہیں تو اپنے بائیں پاؤں کو پہلے نکالتے. اور پھر اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. بالکل جاتے ہوئے دروازے کھولنے کی استدعا کی، اور اب پھر دوبارہ جب واپسی سوال کیا جا رہا ہے کہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہی پہلے آتے ہوئے بھی سوالی تھے، اب جاتے ہوئے بھی سوالی ہے اور کہ عمر بھر تیری بارگاہ میں سوالی رہے. تیرے اس فضل اور رحمت کی یہ جو سلسلہ اور یہ جو کڑی ہے یہ جاری و ساری رہے اور تیرے پاک گھر میں ہمارا آنا اور جانا رہے. یہاں ایک بات اور میں عرض کروں، جب جوتا پہنا جاتا ہے جی تو پہلے دایاں پاؤں داخل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو ہم بایاں پاؤں پہلے بار رکھتے ہیں. ٹھیک. تو عام طور پہ ہم بایاں پاؤں ہی جوتے میں ڈال دیتے ہیں. جی. مگر اولیاء کو دیکھا گیا اور صوفیاء اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ حضور کے فرمان پر بھی عمل ہو، تو وہ بایاں پاؤں نکال کر اپنے جوتے کے اوپر رکھتے ہیں اور پھر دایاں پاؤں داخل ہوتے ہیں کہ دونوں طریقوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پر عمل ہو جائے. اور پھر اس حدیث مبارکہ پر عمل کس انداز کا ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے ادب کو جب ذکر کیا اور مسجد کی اہمیت کو ذکر کیا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو شہروں میں سے سب سے بہترین مقام کون سا ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا وہ جہاں تم رب کی عبادت کے لیے جاتے ہو یعنی مسجد. اور سب سے جو ہے نا برا مقام کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ مقام جسے بازار کہا جاتا ہے. جی. اور یہ مسجد اگر ہم معاشرے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور اولیاء کی تعلیمات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے فرامین ملتے ہیں کہ جو ان اولیاء کے معمولات میں شامل رہا کہ وہ ایسے عمل کو اپنی زندگی کا نصب العین بناتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزار سکیں اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزار کر اللہ رب العزت کے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے سے رب کو راضی کرنے کی کوشش. دیکھیں فرض تو وہ ہے کہ جو یا قرض کی صورت ہے وہ تو ہر حال میں ہمیں پورا کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے فرمایا نا کہ بندہ نفل عبادت کے ذریعے سے رب کے قرب کا متلاشی رہتا ہے. کیا بات. وہ نفلی عبادت کی جو زیادتی ہے اور جو اس کی اضافت ہے اس کی جستجو بتاتی ہے، اس کی یہ طلب ہے اس میں. یہ طلب ہے. اور جو زیادہ ہے یعنی جو نفل کا معنی ہی زیادہ جو ہوا کرتا ہے فرائض اور واجبات کے علاوہ جو ہے تو وہ نوافل ہی کا عمل ہے. اور اولیاء کی بارگاہ سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو، دیگر
دیگر ذکر و اذکار ہو، عبادت ریاضتیں ہوں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزار کر جہاں اپنی عبادت کے ثمرات لینے کا موقع ملتا ہے وہاں اس پاک مقام اور اس پاک جگہ پر بیٹھنے اور لمحات گزارنے کا اجر اور ثواب بھی صاحب ایمان کو نصیب ملتا ہمیں رہتا ہے۔ اور آپ نے جو بڑی عمدہ بات فرمائی کہ روئے زمین پر یا آپ کے اس میں سب سے بہترین گھر اللہ کا گھر مسجد ہے۔ بالکل حضرت خواجہ پاک کی جو ہے بارگاہ ہے، ان کی خانقاہ ہے۔ اور سلمان بھائی کتنی پیاری بات ہے کہ آج کل بعض لوگ اپنی بارگاہوں کے آداب بتاتے ہیں، مگر بزرگان دین وہ ہیں جو رب کی بارگاہ کے آداب ہائے 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 ہائے۔ مسجد میں کیسے جانا ہے، کیسے ایک آنا ہے۔ بات اور آپ کی میں وہاں سے پک کروں گا کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث اولیاء کاملین کی، آج تو ایک ہاتھ میں چمٹا ہے، ایک ہاتھ میں پتہ نہیں کیا ہے۔ بالکل۔ تو کیا تو نئے نئے خانقاہوں میں رب کی بارگاہ کے آداب بتائے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ من الشیطان الرجیم پہ بات ہوئی تو خانقاہوں سے یہ آداب بھی بتائے جاتے ہیں کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، اور رب کا دوست کون ہے اور رب کا دشمن کون ہے۔ اپنا دوست دشمن اور چیز ہے بھائی۔ یہ آج کل یہ بھی سلسلہ ہے، لوگ یہ بتاتے رہیں گے بیٹھ کے بھئی دیکھو فلاں میرا دوست ہے، اس سے ملنا ہے، فلاں میرا دشمن ہے، اس سے نہ بزرگان دین کا کیا معمول تھا کہ آؤ تمہیں بتائیں رب کا دوست ہائے 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 سبحان اللہ۔ من الشیطان الرجیم۔ اور وہ جو دیکھیں نا حج کے موقع پہ سلمان بھائی کنکریاں ماری جاتی ہیں نا، وہ ایک پورا واقعہ ہے۔ صحیح ہے۔ اس پورے واقعے کے ایکسٹینشنز پھر یہاں ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، اسی کی وہ یاد ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے شیطان سے بچنا ہے۔ اور اس بات پہ میں بات ختم کروں گا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی، کہا جو تمہارا گھر تھا نا جنت، اللہ نے وہاں سے شیطان کو نکال دیا ہے۔ اب جو اللہ کا گھر ہے نا تمہارا دل، سبحان اللہ، اعوذ باللہ کہہ کے یہاں سے بھی شیطان کو نکال۔ کیا بات، اور بڑی اچھی وہ ان پریکٹیکل دا وے آف تھروونگ سٹونز جو شیطان والی آپ نے بات کی، وہ بھی کیا ظاہر وہ منظر بھی اب وہی ماحول ہے، وہی وہی ساری زندگی یہی کرنا ہے آپ کو، شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ بہت اچھی بات۔ اچھا جی ناظرین اکرام، دونوں حضرات کا بہت شکریہ، ظاہر عوام کی طرف سے میں نمائندہ ہوں، آپ پوری دنیا کی طرف سے کہ آپ لوگ آتے بھی ہیں، اور یہ ایک درس گاہ ہے، یہ تو ایک میکدہ ہے جہاں سے الحمدللہ ہمارے دنیا بھر کے ناظرین جو ہے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو بڑے پازیٹیو وے اور ڈائمنشن میں ڈاکٹر محمد اقبال نے یہ بات کی تھی، لیکن میں اس کے اندر ایک بات آپ سے جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کے دور میں جتنی گفتگو ہوئی ہے اسے کنکلوڈ سمجھے میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ آج کے دور میں بندوں کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے اور بندوں سے پیار کرنا بھی بہت مشکل ہوا ہے۔ اگر آپ پیار کرتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کیجئے نا، اپنے مفادات، اپنے مطلوبات کے لیے نہ کیجئے۔ اور اگر اس کے باوجود بندے آپ سے راضی نہیں ہوتے تو ایک بات یاد رکھیے کہ بہت مشکل ہوگا شاید بندوں کو راضی کرنا، لیکن انتہائی آسان ہے رب کو راضی کرنا۔ آپ شب بیداری میں رب سے اپنا خلوت میں نہیں، اللہ کے نبی کو رب نے فرمایا کہ محبوب تم تھوڑا رات سے نصف رات یا اس سے کم یا قلیل، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور علامہ اکرام صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا، اپنے حبیب سے اللہ نے فرمایا کچھ وقت کم کر لیں، کچھ قلیل کر لیں، نصف کر لیں یا اس سے بھی کم۔ تو اگر آج کا رب کا بندہ، رب کا مطیع اور فرمانبردار بندہ رات کے چھوٹے سے پہر میں، یہ فجر سے قبل کی بات ہے ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ فجر کا وقت داخل ہوا اور آپ اٹھ گئے پہلے وقت میں، تو بات ہو گئی کہ جی رات میں اٹھتے ہیں، یہ تو صبح کا اٹھنا ہے۔ رات میں قیام سے مراد تھوڑا سا وقت اپنے رب کے لیے نکالیں، جتنا آپ اپنے معمولات کے لیے وقت نکالتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، بہت کثیر وقت ہے، تھوڑا سا قلیل سا وقت اپنے رب کے لیے نکالیں تاکہ رب یہ دیکھے تو صحیح میرا بندہ آیا ہے، اور اس وقت آیا ہے جس وقت میں نے اسے بلایا ہے، جب میں چاہتا ہوں۔ پھر دیکھیں اس کی نوازشیں کس قدر آپ پہ ہوں گی، اس کی عنایتیں کس قدر ہوں گی۔ رب کو منانا آسان ہے، اور اس آسان کام کو چھوڑ کے ہم مشکل ترین کام یعنی بندوں کو منانے میں لگے ہوئے، اور بندے مان کے نہیں دیتے۔ بہرحال پروگرام حج بیش سے اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو دیجیے گا اجازت، اور زندگی بخیر، تو نیکسٹ انشاءاللہ ایپیسوڈ میں پھر آئیں گے آپ کی خدمت میں۔ یقیناً خواجہ عثمان ہاروانی کی ہی مجلس ہے، تو اسی سے کچھ پھول ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ اسے قبول کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔